काजल मंडल, काहो और संदल। फिर वो काजल मंडल पर एक किसी दरख्त के ठोंठ की जानिब इशारा करते हुए बोले, ये काहो का शिंको देखते हो जिस पर दीपक धरा है? काहो और चंचल पत्थर एक बराबर होता है। काहो काठ लोहे के विट्ठल के मुवाफिक ठन ठन की आवाज़ देता है। काटो तो आरा कुंद कर दे, नदी में फेंको तो नीचे तह में बैठ जाए। ऐसा कठोर और कठिन स्वभाव वाला काठ धरती पे कोई और ना होए। पर एक काजल कोठे में पड़कर प्रेपन हो जाता है कि मसले आफताब दमकता है। मैं फौरन बोल पड़ा, हाँ बाबा, मैंने इसे ऐसे ही रोशन देखा, मगर ऐसी रोशनी जो आसमान वाले सूरज से मुख्तलिफ थी। मैं अगर इसे काली रोशनी कहूँ तो शायद ये दुरुस्त ना हो, या शायद इस तरह कि जब अंधेरों में मज़ीद अंधेरे गहरे हो जाते हैं तो फिर वो सुलग कर रोशन हो जाते हैं। जिस तरह दुख, आलाम, मांदगी, दरमांदगी जब पंचम सुर लगाते हैं तो मज़ा देने लगते हैं। बाबा बोले, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये काहो का ठोंठा जिसे अगर आँख चाटना चाहे तो अपने होंठ जला बैठे, पानी हजम करना चाहे तो पेट पकड़ ले, दीमक से सूंघते ही बोफल हो जाए, आरे के दांत खट्टे हों और रांदाकार हो जाए। इस जलाली दरवेश सिर्फ काठ को एक ख़ास मकसद के लिए काजल कोठे में दीपक ठल के नीचे रखते हैं और ये इधर पड़े धरे पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। तेल, तरतराहट, तमाज़त, तेरगी और आसपास की स्याहता इसे दरवेश से दुर्वेश बना देती है। वक्त कोठे से बाहर रह जाता है और वो हर आन सोजो साजरूमी पेचो ताबो राजी की इज़्ज़त में रहते रहते संगे मकनातीस में तब्दील हो जाता है। बाबा, ये काल को ध्यान कब तक जारी रहता है? क्या इसका कोई अंत भी है? बाबा कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, जब कहो काठ पे धरा दीपक बिन तेल बाकी के भी जलता रहे तो जान लो कि तपस्वी की तपस्या अंत हो गई। और ये समय तब आता है जब सरावक कवि किसी नए सरागवी को ले आते हैं। आने वाले अपने हाथों दीपक में तेल बाकी डालता है, नया काहो का शंकु तैयार करके इस्तेहान बनाता है। बाबा चंद लम्हे रुकने के बाद मायनी खेज नज़रों से मुझे घूरते हुए फिर बोले, तुम देख सकते हो कि दीपक तेल से खाली सूखा पड़ा है और जल भी रहा है। बाबा की बात की घात जानकर मेरी तो सिट्टी गुम हो गई, चुप सी लग गई। या खुदा, ये क्या? अब समझ में आया कि ये बड़े बड़े कव्वे जो कव्वों से ज़्यादा कव्वों के रोबोट लगते थे क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं। कश्ती और कश्ती वाला पुरस्रार बाबा, ये अनदेखा झील का किनारा, मकनतीसी पत्थर जो इसी काजल कुटिया वाले काहो शंको के ज़ेरे असर था, और कव्वों की रहनुमाई वगैरह वगैरह। जब हर चीज़ अच्छी तरह वाज़े हो गई तो मैंने बाबा के चरण छूते हुए अर्ज़ की, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आज रात मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए यहाँ रुकूंगा। तुम्हारा कश्ती वाला शिल्ला यहाँ पुराने शंकों की जगह ले लेगा। दीप से दीप जलेगा, नया तेल, नई बाकी पड़ेगी और फिर तुमसे हमारी अल्लाह बेली हो जाएगी। मैंने अपने कश्ती वाले शल्ले मकनातीसी पत्थर पे हाथ फेरते हुए पूछा, बाबा, ये शल्ला मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये और इस्तेहान वाला शंकु एक ही चीज़ है। हाँ, तुम्हारा वाला शल्ला भी काहो शंकु ही है जो पिछले बरस इसी इस्तेहान पे जड़ा पड़ा था। इस पे काल को देहान हो चुकी है, इसको तराश खराश कर शल्ला बना दिया गया है जो इसका अंत है। मैंने इस्तेहान वाले शंको यानी काहो काट के ठंड को देखते हुए पूछा, बाबा, क्या इसको भी शल्ला बना दिया जाएगा? हाँ, इसको भी तराश खराश के तुम्हारे शल्ले की मानंद बना दिया जाएगा, यानी गोल पत्थर जो आसानी से उठाया और संभाला जा सके। और जान लो कि जो फालतू लकड़ी के टुकड़े उतरते हैं वो भी बड़े काम के कीमियाई होते हैं। इससे खासुल खास काजल, कोले और सुरमादानियाँ बनते हैं। तस्बियों के मनके, दीपक दरे, हाथ छड़ियों के मोठे, गले में डालने वाली लोहें, तख्तियाँ, पंजे, गोलर और जोगियों के कानों में डालने वाले बाले वगैरह भी तैयार होते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ साधु, जोगी, फ़कीर, दरवेशों, सनतों के काम ही होती हैं। मैंने जब बाबा से पूछा कि इस शंको में कौन सा ऐसा चमत्कार है कि सिर्फ ज्ञानी, ध्यानी, फ़कीर, दरवेश ही अहमियत देते हैं, तो वो कहने लगे, अगर मैं सिर्फ तुम्हें इस काठ की सुरमादानी और काजल कोले का चमत्कार वही बता दूं तो तुम हैरान रह जाओगे।
ایسی سرمادانی میں کبھی سرما یا کاجل بھرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اگر روزانہ اس میں صرف سلائی کھینچ کر آنکھوں میں پھیر لو تو دیکھو گے کہ کالی گھٹائیں آنکھوں میں امڑ آئی ہیں، اندھیروں میں دکھائی اور دور دور تک سجھائی دینے لگا ہے، دیدوں میں دیداوری در آ گئی ہے، آنکھیں حسین اور سرمگی سی ہو گئی ہیں۔ سمجھ لو کہ اس طرح اس سے بنی ہوئی دیگر اشیاء بھی عجیب و غریب اثرات کی حامل ہوتی ہیں جو سمجھ عقل سے بات در بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ پہنچی کہ وہ مصرع سامنے آ گیا۔ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ حافظے کے رخ تابہ سے ذرا آنچل سرکائیں تو محسوس ہو کہ نگاہ ناز پھسلتے پھسلتے کہاں پر آ رکی ہے، جبکہ سلسلہ ہائے دراز تھا۔ اسی گفتگوئے پیچ و خم کا کہ سفیدہ بائی کے سر میں کشمیر سنگھ کی محبت و صحبت کا سودا سمایا ہوا تھا۔ دن رات اس کے خیالوں میں مگن، کھانے کا ہوش نہ پینے کا جتن، کام کماش سے بے رغبت، اپنے بگانے سے بے مروت، اور ادھر کالے خان کے ایک چپ چپ کائے خاموش مہر، لبے دلے دم کرے سب کچھ دیکھا کیے تھا۔ ایک روز سر شام سفیدہ بائی سر کی دکھن اور آنکھوں کی جلن سے بیکل پڑی تو کالے خان نے سوئی جو اس نے شکولے کی جیب سے ایک سرما دانی نکال کر اس کے دیدوں میں ایک ایسی سلائی پھیرا دی، دیکھتے ہی دیکھتے جہاں دکھ درد جاتا رہا وہاں اس کے کٹورے نینوں میں مد کی تکھٹا کا ایک جوالا بھی امڑ آیا۔ ایسی بھاونی ہوئی سرمئی آنکھیں نکل آئیں کہ دیکھا کرے کوئی، ایسی کرشماتی سرمادانی پہلے دکھائی نہیں دی تھی، جو سرمے کاجل کول کی محتاج نہیں تھی، جس کی سلائی آنکھوں میں کھینچنے سے نہ صرف تن من کی چنتا چندی دکھ و درد دور ہو جائیں۔ پھر سفیدہ بائی نے کالے خان سے یہ سرمادانی یوں طلب کی تھی جس طرح کوئی تنازن کسی طرح دار تماشبین سے وفا مانگتی ہے، اور کالے خان نے بھی اسے سرمادانی یوں بخشی جیسے کوئی دیوشی کسی دیوداسی کو دیویا دان دیتا ہے۔ سرمادانی دینے کے بعد وہ یہی سوچ سوچ کے نہال ہو رہا تھا، چلو آنکھیں تو میری ہوئیں، باقی چاہے وہ کسی کی بھی ہو۔ سفیدہ بائی بھی سرمے دانی پا کر یوں نین مٹکور مٹکور رہتی کہ جیسے مہارانی جھانسی سے جون جڑی ہو، یعنی یہ خاص سرمادانی بھی اسی کاہو کاٹ کی بنی ہوئی تھی۔ خمیدہ پلکن کے پلنے میں جیسے جنم جنم سے آرزوؤں کے سائے سوئے پڑے ہوں۔ خوب وقت تھا کہ سفیدہ بائی اور کشمیر سنگھ ایک دوسرے کا سایہ ہی تو بنے ہوئے تھے، اور سایوں کا سلسلہ روشنی کے زاویوں سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اور زاویے مستقیم نہیں ہوتے، ان میں دباؤ جھکاؤ خماؤ ہوتا ہے۔ وقت کے چمکتے روشن نے ان دونوں دیوانوں اور ایک نیم دیوانے کی دیوانگی پہ اپنی آنکھیں قدرے موند رکھی تھی کہ ہر عمل و دخل کا ایک حد کے بعد اپنا ایک منطقی انجام سرپذیر ہونا باقی رہ جاتا ہے، اور اب شاید یہ سمے بھی سر آ لگا تھا۔ سفیدہ بائی اپنا اندیا اور ارادہ کسی پہ کھولنے کی پابند تو نہ تھی، نہ ہی اب تک کسی کی نوچی رہی یا کسی کی نگہداری اور پابندی کی کڑی پاؤں میں پڑی۔ وہ تو خود مختار اور مشہور رنڈی تھی جو سکہ رائج الوقت کی مانند سر و نظر اور حسن و عشق کے ہر کوچہ بازار میں ہمہ اہتمام گردش میں رہی تھی۔ برسبیل شوق اتم ہلکی سی چٹکی چٹکائی کہ کشمیر سنگھ کے ساتھ ڈیرہ ڈون جائے گی۔ آگے پیچھے آنا جانا تو اس کا الگ لگا ہی رہتا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی بار یہ بلبل ہزار داستاں اس بلخ کے شہزادے کے ساتھ کسی لمبی ہی اڑان پر ہے۔ 2-4 روز میں ہی اس نے اپنا مکان چوبارہ آگرہ کی ایک طوائف خوش بخت جہاں کو کرائے پر اٹھوایا، اور تو اور ادھر دونوں نوچیوں سازندوں خانہ زادوں کو بھی اسی طوائف کے پابند کروا دیا۔ کالے خان کو پہلو میں بٹھا کر دلار دیا مٹھار سے سمجھایا کہ طوائف تو کھڑے سورج تلے منش کا پرتو ہی تو ہوتی ہے، آگے کبھی پیچھے سر چڑھی تو کبھی پاؤں پڑی، اس کا دھندا پیشہ ہی رجھانا بہلانا پھسلانا اور داؤ دھو کے دال دلیے کا دلدر دور کرنا ہوتا ہے۔ جو دام دے اسی کی دازی، وہ بھی راضی یہ بھی راضی۔ تم نے سنا تو ہوگا، رنڈی کس کی جورو بھڑوا کس کا سالا، لہٰذا تم ادھر پچھواڑے میں نشنت پڑے رہو۔ رزق وہ جو تم خود اپنا پیدا کرتے ہو، میرے گھڑے کا پانی بھی تم پر مکروہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اس صورت میں تم یہاں رہو یا میرے ساتھ چلو،
کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر کچھ توقف سے قدرے دابو ہو کر کہنے لگی، رنڈی لاکھ نیت نگاہ کی نیچ ہوتی تو عورت ذات ہے، کبھی کبھی رنڈی کو بھی پرگنڈی مل جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی کشمیری سنگھ سے لگاوٹ سی ہو گئی ہے۔ تم جانت ہو کہ رنڈی جس سے دل دام سے دب جائے تو وہ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ کالے خان کپیڑی چھدری مونچھوں کے نیچے موٹے موٹے کالے جامنوں سے خشک ہونٹ لٹکائے، بن پلکن جھپکائے، نیچے بچھی گنگا جمنی توشک کو یوں تک رہا تھا جیسے اس پہ فرد جرم عائد کر کے اسے اس سمے پور پور کاٹنے کا حکم سنایا جا رہا ہو۔ اڑی ادھر کو راکھ جدھر ہوا چلی۔ کرنے کو تو وہ باتیں کر رہی تھی، مگر بڑی گتاوانہ سے وہ کالے خان کے جھکے بجھے چہرے پر مٹے مٹے دھندلے دھندلے نقوش ابھرتے ڈوبتے دیکھ رہی تھی، جن میں اسے اپنے مرحوم باپ کی ہو بہو شباہت دکھائی دے رہی تھی۔ انگوٹھی، نام اور رامپور کے حوالے سے اسے شروع روز سے ہی پہچان چکی تھی کہ وہ اس کا سوتیلا بھائی ہے۔ جہاں اسے اس امر کا دکھ ہوا کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس تک پہنچا، وہیں قدرے یہ تمانیت بھی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو اس کو اپنا تو ملا جو اس کا اپنا خون تھا۔ مگر رنڈیوں طوائفوں کے کماش میں ماں باپ اور بہن بھائیوں بیٹوں کے رشتے تعلق چندہ اہمیت نہیں رکھتے۔ یہاں منتیں دعائیں مانگ مانگ کر لڑکیوں کی بجائے لڑکیاں مانگی جاتی ہیں کہ ان کے پیکروں میں پارا، پاؤں میں گھنگرو، گلے میں سرتال قائم کر کے ان کے حسن جمال کو اجالا دے کر عشرت قدوں کی زینت بنا دیا جائے۔ ان کے بھئیے بیٹے شب گزاری کے محنت تانے بیانے اور نذرانے اٹھاتے ہیں، ان کے لیے قدردان دولت مند گاہک تلاش کرتے ہیں، ان کی عیش گاہوں کے باہر پہرا دیتے ہیں۔ اس تماش و کاروبار میں شرم، حیا، وفا، غیرت و حمیت کا نہ تو کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش۔ بائیں ہمہ کوئی بات تھی کہ جو سفیدہ بائی نے کالے خان کو کالے بیجوں کی طرح اپنے من کی کٹوری میں سینت کر رکھا ہوا تھا۔ خوب جانتی تھی کہ وہ نظر و نیت کا بودا نہیں ہے، محض اس نے سروں کی سچائی کا قدردان ہے، اور قدردان بھی ایسا کہ اس کی خاطر اپنا سب کچھ تیاگ کر یہیں کا ہو رہا۔ لیکن سفیدہ بائی نے بھی حسب و نسب میں کبھی نہ اسے حقہ بھروایا اور نہ ہی اسے پاؤں پہلو دبوائے، کبھی آہنین یا کچی کی تھی۔ ادھر کالے خان بھی اس کے دسترخوان سے ایک لقمہ تک توڑنے کا روادار نہ ہوا تھا۔ اپنی محنت اور مشقت سے اپنا جنم چونکا۔ یہی وجہ ہے کہ سفیدہ بائی نے اسے قدر و عزت کے مٹھار میں رکھا ہوا تھا، مگر من کے سنگا سن پہ کشمیر سنگ ہی بیٹھا ہوا تھا، جس کے ساتھ اب وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہی تھی جس کی منزل کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ایسے میں وہ اسے اپنے ساتھ کیوں کر لے جا سکتی تھی؟ اپنے قیمتی پارچات، فالتو سونے چاندی گلٹ کا زیور، بہشتن ماں کی چند نشانیاں اور اسی نوع کا کچھ دیگر سامان اس کی کوٹری میں رکھوا دیا۔ بھرے پورے ڈیرے کو نئی کرایہ دار کے حوالے کر کے صرف کالے دان کی سرما دانی انگلیاں میں ڈال کر نیچے اتر آئی۔ کسی سے دعا نہ سلام، جی کڑا کر کے کشمیر سنگھ کی پنیس میں سوار ہو لی۔ نوچیاں نوکرانیاں سازدانوں کی آنکھوں میں جیسے ساون کھل گئے، حلق کوے بجنے لگے، چہروں پہ خاک اڑ گئی۔ لیکن وہاں ایک پتھر بھی تھا جسے رینگ لگی نہ سینگ، کالے خان بس دور تک اسے اپنی پھٹی پھٹی غلافی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ اب کالے خان کے پاس جینے مرنے کے لیے باقی کیا رہ گیا تھا؟ بیٹا، بھیا، بانکا جیسے کیسے بھی ہوں، نگاہ میں دھرے رہیں تو دم ساتھ رہتا ہے، کہیں اوجل بھوجل ہو جائیں تو دم دھواں سا دینے لگتا ہے، سام کے کانٹے سے سراپا نیلا اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن جسے سر لڑ جائیں اس کا شریر ہی نہیں بلکہ اندر آتما تک سلگ اٹھتی ہے۔ پھر اس کا علاج اپائے سر سبھا ہی ہوتی ہے۔ اس کی تو سر کے سنگ سبھا بھی گئی اور سبھاوتی بھی، مگر جنہیں خود اپنے ہاتھوں اپنی کٹیا جلانے اور لٹیا ڈبونے کا ڈھنگ مل گیا ہو، انہیں کسی نئی بربادی کی چنتا کیسی؟ جب جانے والا مسافر نظر سے معدوم ہو گیا تو وہ ویران اکھیوں کے خالی خشک پٹ بند کیے کوٹری کے کھدرے میں دھرے سفیدہ بائی کے سامان پر ڈھیر ہو گیا۔ جلے گھر سے نکالے ہوئے بچے کھچے جھڑوسے ہوئے سامان پہ ٹیکی لے کر کھلی آنکھ سے لدے سموں کے سپنے دیکھنے سے بڑی شانتی اور سکھ ملتا ہے۔
وقت کے ایک تارے کی تڑوم تڑک تو کبھی بند نہیں ہوتی. کوئی کان بند رکھے یا کھلے یہ تو بجتا ہی رہتا ہے. بیراگی جوگی اسے انگشت کرتے ہیں تو یہ جھلا کر اول فول بکتا ہے. ننکانے والے بابے نے اپنے کھیتوں کے ایک کھاٹ کدو سے ایک تارا بنانا چاہا کہ ایک نام کی سنگت ہو. جب دھوپ تاپ سے خشک ہوا تو پیٹ بل آر سے چیدا کہ کاٹ راٹ ترازو کر کے نت ڈالنے کا جتن کیا. جب بول پہ کھانٹ بٹھائی، تار کھینچ کر لٹو مٹو پہ قابو کیا. سب جتن توڑے مگر ایک نام کے بجائے 7 نام ہی ہوئے. ایک تارا تو رہ گیا، البتہ ستار بن گئی جو کہ آج تک رہی ہے. حق ہے کہ وہی ایک ستار و غفار ہے. میرا بائی کے انگ لنگ کر رنگ لائی کے بج بج کر بھجن ہو گئی. کالے خان بھی سرتا پا سرتاب ہو گیا تھا. ریڑا ٹھیلا بند ہمہ وقت کوٹری میں پڑا سڑتا رہتا، یا کبھی جی بھر آتا تو سفیدہ بائی کے سامان کی جھاڑ پوچھ کر کے اپنا جی پر جا لیا. اسے کپڑے لتے صندوق سے نکال کر دیکھتا رہتا.